अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस इख्तिताम हो चुका है। ये रहमतों वाली बरकतों वाली घड़ियां हमसे जुदा हो गई हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद की खुशियों का त्यौहार दिया है। तो आए हम आज गुफ्तगू करेंगे, जो हमारा उन्वान है वो है ईद उल फितर की हकीकत, अहमियत, फजीलत, तकाज़े और अहकाम व मसाइल। एक महीना की भूख प्यास, रियाजतों और लज्जतों, नफ्स की मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद खाने पीने से रुखसत मिलने पर जो तबई खुशी हासिल होती है, इसी तरह दिन का रोज़ा, रात का क़याम, ज़कात व सदक़ात, गुरबा व मसाकीन की हमदर्दी और गमख्वारी की अल्लाह ताला की जानिब से जो अक़ली खुशी मुसलमानों को होती है, दिली और अक़ली खुशी हासिल होता है शरई दायरे में रहते हुए, इसी खुशी के इज़हार का नाम ईद उल फितर है। ईद के लुग़वी मायने या ईद के लुग़वी मफ़हूम में लौटना शामिल है, जहाँ हर साल इस दिन के आने और पलटने की वजह से इसे ईद से मासूम किया जाता है। वहीं महीना भर की रूहानी रियासतों और नफसानी व अखलाकी तारतों पाकीज़गियों के बाद एक नई रूहानी ज़िंदगी के ऊद कर आने की वजह से भी इस दिन को ईद कहा जाता है। यानी रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से खुलासी के अशरों की सादतों से बहरावर होने और गुनाहों की कसावतों से पाक साफ हो जाने के बाद दोबारा नई जिंदगी अता होती है, जिसकी वजह से इस तारीखी दिन को ईद कहा जाता है। दीगर अक़वाम व मिल्लत की तरह हमारी ईद महज इज़हार व मसरत, रक़्स व सुरूद या मौज मस्ती व तायशात का नाम नहीं है, बल्कि हमारे मज़हब में, दीन में ईद की बुनियाद रूह की लताफत, कल्ब के तज़किया, नफ्स व बदन की तहारत, इसार व हमदर्दी, हर एक से इज़हार मोहब्बत, हमदर्दी व यगांगत, ऐसा इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, मिली इज्तिमाइयत, वहदत, इब्ज़ व इनकिसारी, खुशू व खुज़ू पर कायम है। यानी ईद सिर्फ अलामती खुशी और रवाजी मसरत का दिन नहीं, बल्कि मजहबी त्यौहार, मिली शार और इबादतों के बदले का दिन है। शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर और ज़िलहज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा कहा जाता है। ईद उल फितर की ज़ात यानी चांद रात को लैलतुल जायज़ा और ईद के दिन को यौमुल जवाइज़ यानी इनामात और बदले का दिन हदीस में कहा गया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ईद का दिन यौमुल जवाइज़ इनाम वाला दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को मजहबी त्यौहार करार देते हुए इरशाद फरमाया, बेशक हर कौम के लिए ईद का दिन होता है और ये हमारा ईद का दिन है। सही बुखारी हदीस नंबर 952। इमाम बुखारी इसे अपनी सही में लेकर आए हैं। अल्लाह ईद उल फितर के दिन फरिश्तों को गवाह बनाकर रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं और इनके गुनाहों को सियाहत से बदल देते हैं। चुनांचे रोज़ेदार ईदगाह से बख्शे बख्शाए यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे होकर वापस आते हैं। चांद रात को हमें क्या करना चाहिए, हमारा अमाल क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। ईद उल फितर की रात बड़ी फजीलत और बरकत वाली है। ये इनाम की रात है और अल्लाह से मजदूरी लेने की रात है। इस रात में अल्लाह की जानिब से अपने बंदों को रमज़ान की मुशक्क़तों, कुर्बानियों और रियासतों का बदला दिया जाता है। दुआएं कबूल होती हैं, जन्नत वाजिब होती है, दिल को रूहानी ज़िंदगी नसीब होती है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है, जिसने अल्लाह से सवाब हासिल करने की नीयत से ईदैन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की दोनों रातों में क़याम किया, इसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। इसको इब्ने माजा हदीस नंबर 1782। इसलिए मार्केटों और बाज़ारों में चांद रात को मटर गश्त करने की बजाय अल्लाह के हजूर इज्जो इनकसारी से और खूब गिड़गिड़ा कर मांगने की रात है। ये रात पूरे रमज़ान की इबादत का निचोड़ है। इस रात इंसान को पूरे रमज़ान की इबादत का अजर सवाब मिलता है, इसलिए इसको रात को ज़ाया करना बहुत बड़ी महरूमी की बात है।
بڑے نقصان کی، خسارے کی بات ہے۔ عید کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے؟ عید جس شخص میں درج ذیل امور پائے جائیں، جس شخص میں یہ خصوصیت پائی جائے، اس پر جمعہ و عیدین کی نماز واجب ہے۔ شہر یا بڑے گاؤں میں مقیم ہونا، کیونکہ جو شخص چھوٹے گاؤں یا جنگل میں، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ صحت مند ہونا، کیونکہ جو مریض مسجد جانے سے معذور ہو یا مسجد جانے کی صورت میں بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، شفا یابی کا یقین یا غالب گمان ہو، تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، کیونکہ غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ بالغ ہونا، پس نابالغ پر جمعہ بلکہ کوئی عبادت لازم نہیں، وہ غیر مکلف ہے۔ عاقل ہونا، یعنی کہ صاحب عقل ہونا، مجنون نہ ہونا پر بھی عبادت لازم نہیں، وہ بھی غیر مکلف ہے۔ سخت بارش اور کیچڑ وغیرہ نہ ہونا۔ عیدین کے مسنون اعمال، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہو، اگر نئے خرید سکتے ہیں تو نئے خرید کے پہننے، اگر نئے نہ ہو تو صاف ستھرا لباس پہن کر عیدگاہ میں داخل ہو۔ خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں صبح سویرے جانا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کھجوریں تعداد میں کھایا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے میٹھی سوئیاں بنانا، کھیر بنانا، پھیمنیاں بنانا، چھوارے وغیرہ کھانا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دینا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا۔ شہروں میں عیدگاہ کا انتظام نہ ہو تو مساجد میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور مجبوری ہے یہ۔ جس راستے سے جانا، اس کو جب واپسی میں آئے، واپسی میں راستہ بدل کے آنا۔ پیدل جانا، راستے میں تکبیرات کہنا اور کہنا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، آہستہ آواز سے یا بلند آواز سے پڑھتے جانا۔ اور وہ خواتین، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی عیدگاہ میں جائیں جن کے مخصوص ایام ہیں، وہ بھی عیدگاہ میں جائیں اور دعا میں شامل ہوں۔ عید کی نماز وہ نہیں پڑھیں گی مگر وہ اجتماعی دعا میں شامل ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کا خوشی کا اجتماع ہے جہاں پر اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے۔ عید کے دن صدقۃ الفطر نکالنا، خوشی و مسرت کے موقع پر اسلام نے غریبوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، غریبوں کی اس دن مالی مدد کرو۔ اس لیے ہر صاحب نصاب شخص پر اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی طرف سے عید کے دن فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر عید سے پہلے رمضان میں دینا بھی جائز ہے، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے۔ عید الفطر کے روز سورج نکلنے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا مستحب و پسندیدہ ہے اور واجب ہے، فرض ہے یہ۔ عیدگاہ جانے سے پہلے فطرانہ ادا نہ اگر کیا گیا اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا گیا تو وہ آپ کا عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں شمار ہوگا۔ اور آپ نے وہ چیز صدقۃ الفطر میں دینی ہے جو آپ زیادہ تعداد میں سال بھر کھاتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی گھر کھجوریں زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے مد میں پیسے دے گا، قیمت دے گا، یا وہ اس کے کھجوریں دے گا۔ جو کشمش کھاتے ہیں وہ کشمش کے حساب سے، جو آٹا، جو گندم کا آٹا کھاتے ہیں وہ اس کے حساب سے، جو جو کا آٹا کھاتے ہیں وہ اس کے حساب سے، جو چاول کا آٹا کھاتے ہیں وہ اس کے حساب سے۔ اور دینا اس ہے وہ ہے جو آپ زیادہ مقدار میں پورا سال بھر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں عمومی طور پر لوگ گندم استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے 300 روپیہ پر ہیڈ جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ کون ہیں؟ صدقۃ الفطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو، وہ مسلمان ہو، سید اور ہاشمی نہ ہو، کیونکہ سید اور ہاشمی پر صدقہ حرام ہے۔ صدقہ فطر دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔
غیر ملک میں مقیم شخص کس حساب سے صدقہ فطر نکالے؟ غیر ملک میں مقیم شخص اپنے وطن میں صدقۃ الفطر نکالے، جس ملک میں وہ مقیم ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں 1.25 سیر یا 3.5 سیر جو قیمت بنتی ہے، اس حساب سے فطر نکالے۔ اس کے وطن یعنی جہاں فطر نکلوا رہا ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ عید کی نماز کا وقت، طریقہ نماز اور دعا۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزے بقدر بلند ہونے کے بعد، یعنی کہ اشراق کی جو نماز کا وقت سے لے کر زوال تک ہے۔ زوال کے بعد عیدین کی نماز درست نہیں۔ البتہ عید الفطر کی نماز میں اول وقت سے قدر تاخیر کرنا مستحب ہے تاکہ لوگ نماز عید سے قبل صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید پڑھنے کے لیے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام سورہ اعلیٰ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ غاشیہ پڑھے گا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد ہوں گی، اور پہلی رکعت میں امام جو ہے قرات سے پہلے 7 تکبیرات زائد کرے گا، 7 بار اللہ اکبر کرے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ دوسری تکبیر میں قرات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 بار تکبیرات کہی جائیں گی۔ اور یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 1277، 1278، 1279، 1280۔ یہ صحیح 4 احادیث ہیں ابن ماجہ کی۔ سلام کے بعد امام دعا کروانا چاہے کروا سکتا ہے، بلکہ دعا مانگنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض و لازم نہیں، کیونکہ دیگر نمازوں کی طرح نماز عید کے بعد دعا کرنا تو مشروع، البتہ عید کے خطبہ کے بعد دعا شرع نہیں اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ دعا کرنے کے بعد امام خطبہ دے اور مقتدی غور سے سنے۔ عید کا خطبہ دینا تو سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ عیدین کی مبارکباد دینا، مصافحہ و معانقہ خطبہ مکمل ہونے کے بعد عید کی مبارکباد دینا درست ہے۔ تعلق و محبت کے پیش نظر مبارکباد کے طور پر عید کا لازم جز سمجھے بغیر ایسے لوگوں کا آپس میں مصافحہ کرنا جائز ہے جو نماز عید سے قبل ملاقات یا مصافحہ کی ہو۔ عید کے دن معانقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی رشتہ دار باہر سے آیا ہو، اس وقت ملاقات ہو رہی ہو تو البتہ معانقہ مذائقہ نہیں۔ اور جب آپ نے گلے ملنا ہے تو آپ نے کہنا ہے تقبل اللہ منا و منکم۔ جب آپ کسی سے، اور یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب آپ گلے ملتے ہیں تو ایک دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، اس طرح 3 بار۔ یہ نہیں ہے آپ ایک بار ہی گلے مل کے اس کو یہ کہیں تقبل اللہ منا و منکم، یہ، اور آپ اس کو اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں عید مبارک۔ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ یہ سنت کے مطابق دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں۔ جس کی نماز عید کی چھوٹ جائے یا تکبیر زائد رکعت چھوٹ جائے، جو شخص عیدین کی نماز میں امام کی تکبیرات زائد کہنے کے بعد شامل ہو، اس کی پہلی رکعت کی تکبیرات چھوٹ گئی ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیرات زائد کہے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ اگر امام رکوع میں ہو تو تکبیرات زائد کہہ کر رکوع میں جائے، ورنہ رکوع میں جا کر تکبیرات زائد کہہ لے۔ اگر عیدین کی نماز میں کسی کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو اس امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا تعوذ پر کر کوئی سورت پڑھے اور پھر 7 تکبیرات زائد کہہ کر رکوع کرے اور بقیہ نماز پوری کرے۔ عیدین کے بعد قبرستان جانا، انفرادی طور پر جانے میں گنجائش یا باضابطہ جماعت اور گروہ بنا کر جانا ثابت نہیں۔ عید کا پیغام رنگ و نسل کی تفریق و امتیاز کے بغیر پوری امت مسلمہ کے مابین اتحاد و یگانگت کا عالمگیر پیغام، غربا و مساکین کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا مظہر، انہیں شریک مسرت کرنے کا عملی مظاہرہ، پر مسرت موقع پر اعتدال و توازن کی انوکھی مثال، اسلامی روایات، اقدار، تہذیب و شائستگی کا خوبصورت جشن، مہینہ بھر کی ریاستوں پر اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے، گناہوں کی بخشش کروانے کا حسین دن،
اپنے اعمال کا جائزہ لینے، گناہوں کی نافرمانیوں سے پاک ایک نئی روحانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے تجدید عہد کا دن ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، تامل، مزاجی مساوات، انسانی سماجی ہم آہنگی، بھوکوں، مظلوموں اور بدحالوں کی داد رسی اور ان کے دکھ درد میں تڑپ اٹھنے کا جذبہ پیدا کرنے کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں، مسرتوں اور پیغام سے مالا مال فرمائے، اور جو ہم نے رمضان المبارک میں قیام، سیام اور صدقہ خیرات اور ٹوٹی پھوٹی عبادات جو کی ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے ایسے وسائل کرے کہ ہم اپنے مسلمان غربا و مساکین کی ہر معاملے میں ہر طرح سے امداد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام مشکلات کو آسان میں بدل دے۔ میری زندگی کا مقصد تردید کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔